तमाम मुल्की हालात पर तफसीली बहस। The usefulness of the air corridor provided by Pakistan in the past. Obviously, that's a decision that will be taken by the cabinet. ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन का तैयारी मोड में होते हैं। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले कोर कमांडर्स का इजलास बुलाया था। फिर गुज़श्ता रात अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मेन की क़यादत में अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। आज सारा दिन उनकी मुलाकातें होती रहीं। फिर आज अफगानिस्तान के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और आज ही अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में अंधोनाक दहशतगर्दी हुई। बहुत ज्यादा इंसानी जानें गईं और दाइश ने इतलात के मुताबिक जिम्मेदारी भी कबूल की है। अफगान तालिबान को अब फिक्र होना चाहिए कि उनके अपने मुल्क की सिक्योरिटी क्यों बिगड़ रही है। इस तमाम तनाजुर में पाकिस्तान के अंदर अब भी कुछ सियासी अकाबरीन अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं और फिर कुछ वुज़रा इन बयानात को एक मखसूस तनाजुर में बयान करते हैं। पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते रहे कि इलेक्शन अनकरीब होंगे, लेकिन आज वजीर दाखिला जो कि सियासी पंडित हैं, पेशगोइयां करते हैं, उन्होंने भी कहा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम इन अहम मौज़ूआत पर 3 अलग-अलग मेहमानों से बात करेंगे। आज हमारे रूबरू होंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर दिफा और वजीर खारजा हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ मौजूद होंगे अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान साहब, क्योंकि वेंडी शर्मन के दौरे पाकिस्तान के हवाले से पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तानी सफीर बराए अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज वेंडी शर्मन यहाँ पर मौजूद रही। आज भी बात हुई कि सदर जो बाइडन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बात क्यों नहीं करते। वेंडी शर्मन ने ज़राए के मुताबिक वाज़े कर दिया कि उनका डोमेस्टिक एजेंडा इतना ज्यादा है, इसलिए उनके पास वक्त नहीं है कि वो फोन पर बात करें। क्यों एक फोन को हमने अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात का यार्ड स्टिक पैमाना बना लिया है? इसलिए कि हमारे पास एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है और उसको जो लाने वाले हैं, जिनकी सोच खारजा पॉलिसी के बारे में बचकाना है, बड़कें लगाते हैं, स्पीकर से और माइक्रोफोन से सफारतकारी करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात कम से कम पिछले 30 साल जब से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी खराब तरीन सूरत में है। पिछली दफा जब प्रेस्लर अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में खराबी आई थी, लेकिन अब जिस तरह के बयानात अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि कल जब वेंडी शर्मन मुंबई में थी, उन्होंने ये कहा कि वी डोंट सी आवरसेल्व्स बिल्डिंग a broad relationship with Pakistan, and we have no interest in returning to days of hyphenated India-Pakistan. This is not where we are, and that is not where we are going to be. तो इसका उर्दू तर्जमा ये है कि बाइडन का फोन नहीं आ रहा, क्योंकि वेंडी शर्मन ने कल मुंबई में बता दिया है कि अब अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ एक वसी ताल्लुक कायम करने का। तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से तशरीफ लाई हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। और ये पाकिस्तान की बड़ी बचगाना सोच है कि हम अभी तक हकीकत ये है कि इज्जत बेइज्जती, दोस्ती, दुश्मनी के पैराए में देखते हैं। दुनिया सिर्फ मफादात के नतीजे में देखती है। पाकिस्तान को बहुत अरसे से खुद फरेबी है पिछले 20 साल से कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने 20 साल पहले इसका ऐलान किया था कि हिंदुस्तान ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना के खिलाफ,
اور پھر 2005 اور 6 سے پراچا صاحب جو امریکہ نے ہندوستان کو نیوکلیر سپلائرز گروپ کا ممبر بنایا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا پریشر ڈال کے، اور ان کے جو اسٹریٹجک معاہدے ہیں امریکہ کے اور ہندوستان کے درمیان جو 4 ہیں اور بڑے سنجیدہ اور گہری نوعیت کے ہیں، تو ہمیں اب کوئی خود فریبی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، صرف افغانستان کو بیچ کر ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی آج اسی طرح کی بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اب بھی مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی اپوزیشن کے لوگ صرف مغرب کی طرف دیکھتے ہیں؟ جی یہ بالکل ہی غلط اور لغو بات کی ہے محترم وزیر داخلہ نے۔ نواز شریف کو تو سزا ہی اس بات کی ملی کہ اس نے مغرب سے ہٹ کر مشرق کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ جو پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات تھے اس میں ایک معاشی اور تصویراتی گہرائی لے کر آئے۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ 2014 میں پاکستان اور روس کا تاریخ میں پہلی دفعہ ایک دفاعی تعاون کا معاہدہ ہم نے کیا، مسلم لیگ نون نے، ہم نے روس کے ساتھ جو ناقابل سوچ تھا اس سے پہلے، ہم نے مشترکہ جنگی مشقیں کی، اور جو پوری ڈپلومیسی تھی مشرق کی طرف دیکھنے کی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 2017 میں پاکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کا فل ممبر بن گیا۔ اس کا بعد نواز شریف نے کوشش کی، اصل میں جو ہمارے پلانرز ہیں اور ہمارے جو اسٹریٹجک تھنکرز ہیں ان کو ایک نشہ ہے مغرب کا، جس کو نواز شریف توڑ رہے تھے تو نواز شریف کو سزا ملی، اور جب انہوں نے یہ پوری کوشش کی ہے پچھلے 3 سالوں میں یہ دوبارہ امریکہ کی طرف اور مغرب کی طرف رجوع کرنے کی، تو ناکامی ہو رہی ہے۔ اور میں یہ آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ ستمبر 2018 سے اسلام آباد میں امریکہ کا کوئی سفیر موجود نہیں ہے۔ یہی بات آپ کو بتا دیتی ہے کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا، چونکہ آپ وزیر دفاع رہے ہیں اور کافی عرصہ تک دفاع کی وزارت کا قلمدان آپ نے سنبھالا، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پہلے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا، پھر آج سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ یہ نارمل اس کو سمجھیں افغانستان کے تناظر میں، یا اس کی اہمیت کسی اور پیرائے میں بھی ہے؟ جی دیکھیے، افغانستان کے معاملے میں تو حکومت نے انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 جولائی کو امریکہ کا بگرام ایئر بیس چھوڑنے سے ایک دن پہلے ہمیں ایک بریفنگ دی گئی، بڑی سطحی قسم کی بریفنگ تھی، جو کہ کسی بھی بیرونی اخباروں 3-4 بیرونی اخباروں کے خبروں سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ اور اس کے بعد سے حکومت نے افغانستان کے معاملے میں پارلیمان کو اور اپوزیشن کو بالکل بے خبر رکھا ہے۔ مثلا صرف ایک سوال ہے کہ یہ جو امریکی انخلا کے بعد ہمیں خبر ملی کہ کئی ہزار امریکی فوجی یا شہری جو ہیں وہ پاکستان میں تشریف لائے ہیں، ان کے کھانے کا اور رہنے کا انتظام کیا گیا ہے، یہ کون لوگ تھے، کتنے تھے، کیوں آئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، آج تک معلوم نہیں ہوا۔ تو افغانستان کے معاملے میں سنجیدگی تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو جو ان کی اصل میں جو نالائکی ہے عمران خان صاحب کی ہائیبرڈ حکومت کی، انہوں نے وہی کھیل کھیلا ہے۔ ان جو ملٹری کی تعیناتیاں تھیں، جو میں آپ کو یاد کرا دوں، نومبر 2019 میں چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے وقت بھی ایک ایسا ہی سرکس ہوا تھا، نوٹیفیکیشن ہوا، کورٹ میں چیلنج ہوا، سسپینڈ ہوا، پورا ملک جو ہے تلپٹ ہوا۔ 3 سمریاں بنی تھی، 3 سمری۔ اور میں یہ بھی اکثر ناظرین کو یاد کرانا چاہیے کہ جب کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا، انہوں نے اس ہائیبرڈ حکومت کے تمام جو پیپر ورک تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، اور کہا کہ نہیں۔ تو ان کی یہ جو ابیلٹی ہے ایسے معاملات کو مینج کرنے کی عمران خان صاحب کے پاس، اور یہ انتہائی حساس دفاعی اپوائنٹمنٹس ہیں، اس سے یہی ہمیں ظاہر ہوا کہ یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے یہ کسی طرح بھی پاکستان کو چلانے میں، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے میں یکسر ناکام ہے۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جلد الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ 2022 کی بات کر رہے تھے۔ آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو سیاسی پنڈت ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ملک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ارلی الیکشن کی بات نہیں کی، میں پرسپیکٹیو کریکٹ رکھوں، انہوں نے کہا کہ اب تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔
کیا وہ ان کے ذہن میں بھی آپ سمجھتے ہیں, آپ تو کولیگ رہے ہیں, کام کیا اکٹھا, بہت عرصہ تک وہ آپ کی پارٹی میں تھے, کہ واقعی ملک ارلی الیکشن کی طرف جا رہا ہے؟ جی, یہ شواہد اس لیے مل رہے ہیں کہ عمران خان کی جو ہائیبرڈ حکومت ہے وہ ہر محاذ پر اس وقت ناکام ہو چکی ہے, ایگزاسٹ ہو چکی ہے. اس لیے کہ اگر آپ خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو امریکہ بھی ناراض ہے, چین بیک وقت, امریکہ, چین, خلیجی ریاستیں, یورپین یونین, سعودی عرب, ہمارے جتنے بھی دوست اور دشمن ہیں, دشمنوں کو خوش ہیں دشمن ہمارے دوست جو ہیں وہ حیران ہیں, پریشان ہیں, مضطرب ہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. اور وہ جو انہوں نے, آپ کو معلوم ہے 3 مہینے پہلے ایک پتنگ اڑائی تھی کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, اس غبارے سے بھی مکمل ہوا نکل گئی ہے اور پاکستان کی ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں, جن ممالک کی بات کر رہے ہیں, یورپین یونین کے ساتھ جی ایس پی پروگرام چل رہا ہے ہمارا, جی ایس پی پلس, چین کے ساتھ سی پیک بھی چل رہا ہے, سعودی عرب کی طرف سے انہوں نے ابھی بتایا آپ 2-3 دن پہلے کہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل سپلائی کا معاہدہ ہو چکا ہے. تو پھر کام تو سب کے ساتھ چل رہا ہے, پھر یہ ناکامی ان کی کیسے ہے؟ جی, جس مریض کو بار بار اسٹیرائڈ لگانا پڑے اس کو آپ صحت مند قرار نہیں دے سکتے. جب آپ یعنی یہ اب ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات اگر جو چل بھی رہے ہیں اس میں ہماری عسکری قیادت کا بہت بڑا رول ہے ان کو آگے لے کر جانے میں. تو یہ جب بار بار یہ اسٹیرائڈ کا ٹیکہ جو ہے یہ مریض کو کمزور کر دیتا ہے, اور اس نے کر دیا ہے. بہت شکریہ. سابق وزیر دفاع, وزیر خارجہ, وزیر تجارت خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارے روبرو ہوں گے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب. وہ نہ صرف ایک ڈپلومیٹ ہیں بلکہ میں ہمیشہ ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ اسکالر ہیں, اور چونکہ پاکستان امریکہ تعلقات اتنی گہری نظر رکھتے ہیں اس پر, وہاں کام بھی کرتے ہیں, اور پھر اتنا وائڈر سکوپ ہے, تو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب کس نوعیت پہ ہیں. آج چونکہ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین پاکستان میں تھیں. ایکسلنسی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ کوئی اعلیٰ امریکی عہدیدار وہ بھارت بھی گیا لیکن وہ پاکستان بھی آیا, ورنہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکنز آفیشلز آتے ہیں وہ دہلی سے ہی واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھیں واقعی تبدیلی ہے, اب امریکہ پاکستان اور بھارت کو برابر دیکھ رہا ہے, برابر سلوک کر رہا ہے, برابر کا رویہ رکھ رہا ہے. بہت شکریہ براجہ صاحب آپ کا. اور دیکھیں, جہاں تک پاکستان امریکہ تعلقات کا سوال ہے, آپ نے درست فرمایا, یہ ایک اہم وزٹ ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ ہائیسٹ لیول کے یو ایس وزٹر ہیں جو پاکستان اسلام آباد میں تشریف لائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری چونکہ کووڈ میں فزیکل میٹنگز تو ویسے ہی بہت کم ہوئی ہیں, جہاں تک ورچوئل یا ٹیلی فونک انٹریکشنز کا سوال ہے تو وہ ہر سطح پہ ہمارے روابط جو ہیں وہ امریکہ سے رہے. اور اس سے پہلے فارن منسٹر ابھی جب نیو یارک میں آئے تھے تو ان کی بڑی تفصیلی ملاقات جو ہے وہ سیکرٹری بلنکن سے ہوئی, اور وہ ملاقات جو ہے وہ اسکیڈول سے 15-20 منٹ زیادہ گئی. اور اس انٹریکشن میں دونوں لیڈران کی میں سمجھتا ہوں کہ کانٹینٹ اور کیمسٹری دونوں جو تھے وہ بہت اچھے تھے. تو یہ وزٹ بھی میں اسی سلسلے کی ہائی لیول جو ہماری انگیجمنٹس ہیں اس کا اس کی ایک کڑی ہے, اس کا ایک حصہ ہے. اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ بہت میں سمجھتا ہوں عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک اعلیٰ
امریکی حکام میں سے کوئی اس طرح سے ہندوستان اور پاکستان کا جو ہے وہ اکٹھا دورہ کرے. یہ یقیناً ان کی اپنی ٹریولنگ کنوینئنس اور پرائرٹیز جو ہے وہ اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق اور ہماری ریلیشن شپ کا سوال ہے فراز صاحب، ہم تو بارہا یہ کہہ چکے ہیں، یعنی یہ ہائفنیشن اور ڈی ہائفنیشن ہم اپنے تعلق کو کسی بھی ملک کے پرزم سے نہیں دیکھنا چاہتے. تو یقیناً وینڈی شرمن جو ہے ان کو اسلام آباد میں بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال ہوا. ایکسلنسی ایمبیسڈر صاحب، یہاں بھی یہ امپریشن ہے کہ بڑا اچھا وزٹ ہوا، جو وہاں یہاں انٹریکشن ہوتا رہا وہ بھی مور اور لیس پاکستان کے ڈیزائرز کے مطابق. ایک آدھ پوائنٹ تھا جو کنورجنس تھی، جہاں پر ڈائیورجنس تھی، باقی تو ساری کنورجنس ہی رہی. اب واشنگٹن میں آپ بیٹھے ہیں، آج جو ہمیں سورسز سے یہاں ذرائع سے پتہ چلا کہ وینڈی شرمن نے یہ بات ضرور کی، امریکی صدر بائیڈن بہت مصروف ہیں اندرونی ایجنڈے کے حوالے سے، امریکہ کے اندر کی صورتحال کے حوالے سے، اس لیے وہ ٹیلی فون پر بات نہیں کر پا رہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ. یہ اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے، اور کیا اتنی واقعی زیادہ مصروفیات ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے؟ مجھے ایمانداری سے ابھی کیونکہ ان کانورسیشنز پہ بریفنگ جو ہے وہ نہیں ملی، تو میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کیا بات کی اور کیا توجیہ پیش کی. لیکن فراز صاحب، یہ ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یعنی ہم قطعی طور پہ کال کو امریکہ پاکستان تعلقات کو جانچنے کا پیمانہ نہیں سمجھتے، اور وہ جب ہونی ہے اس وقت ہوگی. لیکن جہاں تک ہائی لیول انگیجمنٹس ہیں وہ جاری ہیں، اور ہماری کانورسیشنز یہاں واشنگٹن میں بھی مجھے کوئی ایکسیس کا ایشو نہیں ہے، اور ہائی لیول ٹیلی فون کالز بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی، لیڈران جو ہیں جب وہ محسوس کریں گے کہ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو وہ بات چیت بھی ہوگی. لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں اس کو ایک بینچ مارک یا پیمانہ جو ہے وہ بنا دیا. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. بائیلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان تعلق رکھنا چاہ رہا ہے اور پاکستان کے لیے اہم ہے امریکہ کے ساتھ تعلق، اسی طرح سے آج جو اعلامیہ آیا یعنی پریس ریلیز آیا، اس میں وینڈی شرمن کی طرف سے بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے، توانائی کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے، یہ پیورلی بائیلیٹرل ٹریکس ہیں. اس میں افغان پرزم جو تھا کبھی کہ صرف افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی تھی، اب آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اس سے نکل رہا ہے؟ اب بائیلیٹرلی یا ریجنل یا گلوبل ایشوز پر پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ امریکہ رکھنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو میری خود ڈپٹی سیکرٹری شرمن سے فون پہ بات ہوئی، اور اسی ٹیلی فونک رابطے میں انہوں نے مجھ سے آئی تھنک 24 تاریخ کو جب بات کی تھی تو انہوں نے اپنے آنے والے وزٹ کی بات کی تھی. آپ نے اپنے ٹویٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا وہ پاکستان آ رہی ہیں؟ ٹیلی فون کا آپ نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب. کیونکہ یہ ایک سفارتی آداب میں کچھ چیزیں فراز صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو خود اناؤنس نہیں کیا، جی ہاں، اس وقت تک میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں پبلکلی جا کے بات کروں. بلکہ شکریہ آپ کا کہ آپ میری ٹویٹس کو اتنا کلوز. جی میں پڑھ رہا تھا آپ کے ٹویٹ کو سر. تو وہ نہیں، لیکن اسی کال میں یہ انہوں نے ہمیں آگاہ، اور اس میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے اپنا جو وزٹ کے آبجیکٹیوز اور پرائرٹیز میں بائیلیٹرل، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں
جو فارن منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، میرا خیال اس کو اگر آپ، اور میرے سامنے ہے کہ آئی میٹ ٹوڈے ود پاکستانی فارن منسٹر Hassan Qureshi to discuss Afghanistan's future and the important, I think the emphasis is on important and long-standing US-Pakistan relationship. And we look forward to continuing to address pressing regional and global challenges. So یہ کوئی narrow focus نہیں تھا، ایک broad ranging conversation تھی. یقیناً افغانستان کیونکہ ایک امریکہ، یہ افغانستان کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میرا لاسٹ کوسچن ہے کہ امریکہ نے طالبان سے براہ راست دوحہ میں مذاکرات کیے، پھر انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ بھی انہی افغان طالبان کے ساتھ کیا. طالبان نے جا کر ڈاکٹر اشرف غنی کے خلاف جنگ نہیں کی، اشرف غنی خود بھاگ گیا. طالبان نے وہاں پر بلڈ شیڈ نہیں کیا بلکہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز نے خود سرنڈر کیا. امریکہ ماضی میں بات کرتا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ، ان کو انگیج کیا ہے، ماضی میں انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اب کیوں نہیں انگیج کر رہا امریکہ؟ کیا پرابلمز آپ کو وہاں بیٹھ کے نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے انگیجمنٹ، جیسے مثال کے طور پہ ابھی جو سیف پیسج یا ایویکویشن جو ہے کابل سے ہوئی، افغانستان سے ہو رہی ہے، وہ بغیر انگیجمنٹ کے براتا صاحب ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، امریکہ یقیناً طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے. ان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ایمبیسڈر خلیل زاد جو ہیں وہ طالبان لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں. امریکہ نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے اس کی فراہمی کا اعلان کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ جو دوحہ میں ان کا آفس ہے اس کے ذریعے ان کی جو ایمبیسی دوحہ میں جو شفٹ ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ وہاں رابطے میں، جہاں جہاں ان کے لیے مسائل آتے ہیں اس حوالے سے وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں. البتہ جو پولیٹیکل پروسیس میں انگیج ہونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ آئی تھنک کیونکہ ابھی، اور آپ یقیناً امریکہ میں جو ایک ڈسکشن یا ڈبیٹ جو ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں ایک کانگریس میں کلیئرلی اور میڈیا میں بہت زیادہ شور بھی ہے، بہت زیادہ جو ہے ویوز پائے جاتے ہیں جس میں کیوں اور کیسے امریکہ ناکام ہوا، اور اس سے انٹرونشن کے حوالے سے بھی اور وڈرال کے حوالے سے بھی، اور اس سے امریکہ کیا کیا لیسنز جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے. تو وہ سارا پروسیس جو ہے، اور پھر یقیناً طالبان کے حوالے سے امریکہ میں جو ہے وہ تحفظات ہیں مختلف انٹرسٹ گروپس کے ہاں. تو ان تمام اگر آپ کنسٹرینٹس کو دیکھیں تو اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ انگیجمنٹس جو ہیں، جو ایک ریجنل اپروچ اور تمام جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بات کریں، اور اس طرح سے کہ افغانستان میں دیرپا امن جو ہے اس کو قائم کیا جائے. اور یقیناً ڈاکٹر صاحب یہی پرائرٹی ہے کہ افغانستان میں ایک دیرپا امن قائم ہو. بہت شکریہ پاکستانی سفیر برائے امریکہ ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کابل میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. افغانستان کے حوالے سے پیورلی ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. امریکہ کے پرسپیکٹو کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر انہوں نے ہمیں بتایا. ابھی آگے بڑھتے ہیں. کابل میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو جو اندھوناک آج دہشت گردی ہوئی قندوز میں، ایک امام بارگاہ پر حملہ ہوا، دہشت گردی ہوئی، بے قصور انسان مارے گئے. چند دن پہلے ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے کلوں پر بھی اسی طرح کا ایک حملہ ہوا تھا. افغانستان میں دہشت گردی کی لہر اب کیوں ہے؟
دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، بہت لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ جب سے افغانستان میں 15 اگست کے بعد جو چینج آئی تھی اور طالبان یہاں آئے تھے تو ان کو 2-3 قسم کے چیلنجز تھے، ایک سیکیورٹی کے چیلنجز، ایک ہیومینیٹیرین سپلائیز کے چیلنجز اور ایک اکنامک چیلنجز. لیکن سیکیورٹی کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا تھا یا یہ سمجھا جا رہا تھا اور سمجھا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی پر ان کا بہتر کنٹرول ہے. ایک جو واقعہ ایئرپورٹ پہ جب ایویکویشن کے درمیان جو ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو اس کے علاوہ جو باقی واقع ہوئے اس میں بھی کیجولٹیز ہوئیں، انسانی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن وہ شدت میں کم تھے. جو ایئرپورٹ کا واقعہ تھا یا جو آج واقعہ ہوا ہے یہ ایک اس کی شدت بہت زیادہ تھی. ایک شیعہ ماسک کے اوپر ہوا ہے، اس کی جو ڈائمینشنز ہیں ریلیجس ڈائمینشنز وہ زیادہ شدید ہیں، اور داعش اس کا مطلب ہے کہ داعش ایک سیریس چیلنجر ہے یہاں پہ امن و امان کی سچویشن میں. تو کیا داعش کے حوالے سے افغان حکومت نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ داعش اس میں ملوث ہے، یا داعش نے کوئی وہاں پر ایکسیپٹنس دی ہو، کوئی انہوں نے کلیم کیا ہو؟ نہیں، ابھی تک اس واقعے کے بارے میں یا جو آج کا جو حادثہ ہوا ہے، جب واقعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا کہ یہ طالبان نے یا حکومت نے اعلان کیا ہو. لیکن جنرلی جو واقعے کی نوعیت ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور جو اگر پچھلے 1.5-2 مہینے کا جو انالیسز ہے سیکیورٹی کے واقعات کا، تو افغان حکومت کا بھی یہی انالیسز رہا ہے کہ داعش کی طرف سے ایک تھریٹ ہے، اور افغان حکومت اس افغان سیکیورٹی کے اداروں کو اس سے نمٹنا پڑے گا، ڈیل کرنا پڑے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان ویسے تو افغان طالبان خود اپنی موومنٹ میں ان کے وہ تشدد سے منسلک تھے، لیکن اب وہ حکومت میں اپنے ملک کی سیکیورٹی کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں ابھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو ان کا فوکس اسی چیز پہ ہے. انہوں نے بڑی واضح طریقے سے یہ کہا ہے جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، اور پھر فارملی جب سے انہوں نے حکومت بنائی ہے، جسے 1 مہینہ ہو گیا تقریباً، آج ایگزیکٹلی 1 مہینہ ہو گیا، 8 سپٹمبر کو ہی انہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ افغان سوئل جو ہے وہ کسی کو یوز کرنے نہیں دیں گے، کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کو، کسی بھی ملک کے خلاف. اور ڈیفینیٹلی افغانستان کے اندر اگر دھماکے ہوتے ہیں تو افغانستان کے لیے اپنا ایک بہت بڑا یہ سیکیورٹی کا تھریٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ان کی پوزیشن تو بہت واضح ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ ان کے سیکیورٹی کے ادارے یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ انہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت کانکریٹ ارینجمنٹس چاہیے ہوں گے اس دہشت گردی کی لہر سے نمٹنے کے لیے. آپ نے افغان سرزمین کی بات کی، پاکستان کا ایک کنسرن رہا ہے ہمیشہ سے اور اب بھی ہے کہ وہاں پر جو ٹی ٹی پی والے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان نے کچھ شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ 300 سے اوپر کی لسٹ بھی ہم نے دی ہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، پھر افغان حکومت کا بھی کوئی موقف آیا. آپ چونکہ ان سے ملتے رہتے ہیں، وزیر خارجہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں متقی صاحب سے ہوئی ہیں، ملا خیر اللہ خیر خواہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بھی بڑے لوگوں سے جو حکومت میں ملاقاتیں ہوئی. ابھی کیا صورتحال ہے؟ وہ پاکستان کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں یا وہ مذاکرات پہ زور دے رہے ہیں؟ اس ایشو پر لیٹسٹ کیا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کے جو تمام اہم سیاسی عہدیداروں سے بات چیت ہوتی رہی ہے، اس میں انہوں نے ہمیں یہی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی یہاں پہ گروپس ہوں گے، کسی بھی قسم کے گروپ کو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا اس سے ملحقہ کوئی اور گروپس ہوں یا دیگر کوئی اور گروپ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتا ہو، وہ افغانستان کی سرزمین اسے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب جہاں تک لسٹ ایکسچینج کرنے اور آگے جو ایسے میز، ایڈمنسٹریٹو میز جو لیے جاتے ہیں حکومتوں کے درمیان، اس کے لیے ایک حکومتوں کے درمیان جب مذاکرات کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے پھر آگے معاملات بڑھتے ہیں. تو ابھی چونکہ ابھی ہمارا کوئی ایسا چینل ان کی حکومت کے ساتھ، جیسے ہمارا اے پیپس کا چینل ہے یا ہمارے دیگر سیکیورٹی کے چینلز ہیں،
یہ اس میں بات چیت ہوگی، اور ان چیزوں میں ذرا تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے وہ حکومت پاکستان کا اپنا پروروگیٹو ہے کہ وہ کن لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہے اور کن لوگوں کے خلاف ایکشن کی ضرورت ہوگی. ابھی سردیاں آ رہی ہیں، افغانستان میں انسانی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے فکر پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں وہاں پر، افغان جتنے بھی ہیں ان کو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تکلیف تو سب کو ہوگی، آپ سمیت. آج وینڈی شرمین ادھر ہیں، امریکی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ. انہوں نے جو میرے سورسز سے مجھے پتا چلا، بات چیت میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملک وہاں پر انسانی ہیومینیٹیرین اسسٹنس دینا چاہ رہا ہے تو ہم پابندیاں نہیں لگائیں گے. اٹ مینز یہ تو بڑی انکریجنگ بات ہے. اس سے دنیا کا فوکس وہاں افغانستان پر ہونے میں کتنی مدد ملے گی؟ جی دیکھیے، اگین یہ جو گزشتہ 2 ماہ گزرے ہیں، اس 2 ماہ میں ایک یہاں پہ جو اکنامک سٹیگنیشن پیدا ہوئی ہے یا جو اکنامک ڈکلائن آیا ہے، منی سپلائی کے اوپر رکاوٹیں آئی ہیں چونکہ یو ایس نے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے، تو اس سے کافی سپلائیز میں شارٹیجز آئی ہیں، اور اب سردی کا موسم آ رہا ہے جس میں حالات شدت اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور دیگر انٹرنیشنل ادارے ہیومینیٹیرین کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہیومینیٹیرین سپلائیز لا رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہیومینیٹیرین سپلائیز پاکستان کے تھرو ہی آ رہی ہیں. پھر پاکستان کی حکومت نے خود بھی ایک افغانستان پاکستان کوآپریشن فورم بنا کر اس کے ذریعے سے بہت ساری سپلائیز بھیجی ہیں، جو کہ بذریعہ طیاروں کے ذریعے بھی آئی ہیں، C-130 کے ذریعے، اور بذریعہ لینڈ روٹ بھی آئی ہیں. آج کی جو وینڈی شرمن کی جو بات چیت ہے وہ بڑی انکریجنگ ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ورک کے لیے امداد دی جائے یا ان کے ساتھ جو رابطے کیے جائیں ان پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہوگی یا کسی قسم کی سختی عائد نہیں کریں گے. اور پھر میرا خیال ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے یہ انڈیکیشنز بھی ہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے جو تمام مسائل ہیں، انکلوسیوٹی ہے، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، ویمن رائٹس ہیں، ویمن ایجوکیشن ہے، اس سب کا ایک حل نکالا جائے آگے بڑھنے کا. یہ بات چیت کب تک شروع ہو سکتی ہے؟ جس افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کب تک شروع ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں بات چیت مختلف ذرائع سے، مختلف چینلز کے ذریعے ایک طرح سے جاری بھی ہے، اور یہ آپ کو نہ صرف یہ کہ اس میں امریکہ کے ساتھ بھی اور ویسٹ کے دیگر کنٹریز جو ہیں، جرمنی ہے، یورپین یونین ہے، انہوں نے بھی یہ انٹرسٹ شو کیا ہے کہ افغانستان کو دوبارہ سے جنگ کی طرف دھکیلنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ کوئی اس قسم کا حل نکالیں جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو سدھارا جائے. اور آپ کو پتہ ہی ہے، خبروں میں ہے کہ روس بھی اپنے انیشیٹو ماسکو میں ٹاکس کے لیے روس نے بھی انوائٹ کیا ہوا ہے پارٹیز کو کہ ماسکو میں کوئی میٹنگ کی جائے ان ایشوز کے اوپر. تو ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے پاکستان کا چونکہ ان میں ایک بنیادی کردار رہے گا تو ہم امید ہے کہ ہم معاملات کو سلجھانے کی طرف لے جانا چاہیں گے. بہت شکریہ. ایمبیسڈر منصور خان صاحب کابل میں تعینات ہیں، ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہی ناظرین بہت اہم نقطہ ہے کہ دیرینہ امن جو ایک کبھی خواب ہوا کرتا تھا، پھر درمیان میں ڈراؤنا خواب ہو گیا، اب وہ حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس خطے کے ممالک کی ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کو اب واپس خانہ جنگی میں دھکیلنے کی بجائے افغانستان کا ساتھ دیا جائے، انگیج کیا جائے. اور بہت اچھی بات، انکریجنگ بات ایمبیسڈر منصور خان صاحب نے کی کہ کہیں نہ کہیں امریکی حکومت اور طالبان کا آپس میں رابطہ ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.